मुसीदा लिफ्ट की जानिब बढ़ी और फिर 2 मिनट बाद लिफ्ट से निकलकर यूसुफ के ऑफिस की जानिब चली आई, जिस पर सब दानिया बलोच की अहमियत वाज़ेह हो चुकी थी। वो बेबांग दरवाज़ा हुआ खोलकर अंदर दाखिल होने ही लगी थी जब अंदर से आती आवाज़ों पर उसका हैंडल पर धरा हाथ रह गया था। तुम उसे कब बताओगे यूसुफ? ये तो उसकी माँ की आवाज़ थी, जिस पर सारिया बलोच की आवाज़। वो यहाँ क्या कर रही थी? जब वो इकरार करेगी मुझसे मोहब्बत का, तब ये बोलने वाला यूसुफ था। अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर उसे किसी तरह और पता चल गया तो वो ना सिर्फ तुमसे बल्कि मुझसे भी बदगुमान हो जाएगी। सारिया बलोच परेशानी के आलम में उसकी जानिब देखने लगी थी। सारिया बलोच नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को डिसहार्ट हो। वो कह रही थी किस बारे में बात कर रहे थे, वो समझ नहीं पा रही थी। ऐसा कभी नहीं होगा, उससे मुझसे मोहब्बत हो जाएगी तो फिर उस हकीकत को जल्दी कबूल कर लेगी और मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। इसीलिए तो ये सब कर रहा हूँ, ताकि वो अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर ले। क्या सब किया है माँ, और आप फिक्र मत करें, उसकी अब सुलह भी करवा कर ही रहूँगा मैं। यूसुफ नरमी से कह रहा था, मगर दानिया तो लफ्ज़ माम पर अटकी थी। वो सारे बलोच को माम कह रहा था, मगर क्यों? ये सवाल जहन में आते ही जो जवाब दानिया के जहन में आया था उसे सोच कर ही उसका सारा बेसख्ती नफ़ी में हिला था, जबकि आंखों से आंसू बहते गालों को तर करने लगे थे। बस जल्दी से फिर उसे सब बता दो, ताकि जल्दी अपनी बहू प्लस बेटी को अपने घर ले आऊँ। सारिया बेगम ने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा था। आप फिक्र मत करें माम, जल्द ही वो। यूसुफ भी कह रहा था जब धाड़ से दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुई, जिसका चेहरा मुकम्मल आंसुओं से भीगा हुआ था। वो वहाँ गुस्से से तासर छाए हुए थे। दानी, यूसुफ ने कुर्सी से उठते ही नबी में सर हिलाते कुछ कहना चाहा था और दानिया ने उसे वहीं रुकने को कह दिया था। दानी, प्लीज़ मेरी बात सुनो। बहुत कुछ गलत होने का एहसास हुआ था यूसुफ को। शट अप, जस्ट शट अप। वो हलक के बल चिल्लाती अपने हाथ में पकड़ा फ़ोन जोर से यूसुफ के मुंह पर मार गई थी, जिस पर सारिया बेगम ने मुंह पर हाथ रखा, मगर यूसुफ उसके फ़ोन को कैच कर चुका था। उसकी नाक की हड्डी यकीनन टूट जाती। मामा, मैं समझ रही थी कि आप मुझसे मोहब्बत है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मुझे धोखा मिला। ये सब मेरी माँ के कहने पर किया आपने, और आप ही मेरे शौहर हैं, जिससे मैं शदीद नफरत करती हूँ। वो एकदम से बोल चुकी थी। हालांकि बल चिल्लाई तो सारिया बेगम उसकी बदगुमानी पर नफ़ी में सर हिलाती उसकी तरफ बड़ी दूर दूर रही। मुझसे पास मत आइएगा, मेरे इमोशन से खेल चुकी हैं, यही काफ़ी है, आपकी झूठी तसल्ली नहीं चाहिए। वो उसे एक बार फिर से मुझे उनको पास आता देखकर तेजी से पीछे हटी थी कि तभी यूसुफ उसके तल्ख लफ्ज़ों को बर्दाश्त न करते तेजी से उसके करीब आया और उसे सोचने समझने का मौका दिए बगैर ही दोनों हाथ कैद करता हुआ दीवार से लगा गया था। उसकी हरकत पे न चाहते हुए भी सारी बेगम के होंठों पर मुस्कुराहट आ चुकी थी, उसको इतना तल्ख अल्फाजों से बोलते हुए भी, जिसे अपनी माँ प्लस सास का भी ख्याल नहीं था। वो तेजी से बाहर निकल गई, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वो सब संभालेगा। दूसरी तरफ उसे बोलने का मौका दिए बगैर ही उसके लबों पर तसल्लुत जमाकर उसके बहुत करीब जा चुका था। हर लफ्ज़ का गला घोंटा गया था, जिस पर वो मछली, मगर यूसुफ को परवाह नहीं थी। वो तो जैसे अपने इतने सालों की तशनगी मिटा लेना चाहता था, उसे महसूस करके उसे छू कर। चचो छोड़ो मुझे, घटिया इंसान। यूसुफ ने उसे आज़ाद किया तो वो एक बार फिर चिल्लाई थी और मुंह बंद करवाने लगा था कि क्या निडाल होने लगी थी, जिस पर यूसुफ उस पर रहम खाकर पीछे हटा और उसे लाकर ऑफिस में रखे 3 सीटर सोफे पर बिठाया, लेकिन उसका हाथ नहीं छोड़ा। बेबसी और गुस्से के मारे वो रोने लगी थी तो यूसुफ ने अपना हाथ पहले ही उसके आंसू साफ किए, फिर टिश्यू निकालकर उसकी जानिब बढ़ाए थे और फैली हुई लिपस्टिक साफ की थी। दानिया ने उसका हाथ झटकना चाहा था, मगर यूसुफ ने उसका दूसरा हाथ भी थाम लिया। पहले मेरी बात सुन लो, फिर जो चाहे करना, यूसुफ ने कहा तो उसे घूरते ही चेहरा फेर लिया था। उसे अंदाजा ही नहीं था, जब मैं तुमसे पहली बार मिला तो तब ही मेरे दिल में बस गई थी। मेरा भी तुमसे निकाह मेरी मर्जी से नहीं किया गया था। मैं अपनी बीवी से निकाह पर खुश नहीं था, जिसको मैंने देखा तक नहीं था, और तब मुझे तुम मिली। मुझसे कई साल छोटी थी, मगर फिर भी तुमसे पहली नज़र में मोहब्बत हो गई थी, और तुम्हारे बगैर तो ज़िंदगी के बारे में मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मगर तभी मुझे पता चल गया था कि तुम ही वो लड़की हो जिसके साथ मेरा निकाह हुआ है, और तब मैंने अल्लाह का बेहद शुक्र गुजारा था और मुझे उसी लड़की से मोहब्बत हुई जो मेरी ही बीवी थी, और मैं तुम्हें तभी सब कुछ बता देता, मगर तुम मुझसे, अपनी माँ से और अपने नए डैड से बदगुमान थी, तभी नहीं बताया था। और बाद में मुझे जब पता चला कि तुम मेरे ऑफिस में आई हो काम करने के लिए, मैंने कई तरीकों से तुमसे मोहब्बत का इजहार करता रहा, कभी गिफ्ट्स भिजवा कर, कभी तुम्हारी केयर करके,
مگر پھر بھی تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہوئی بلکہ تم مجھ سے نفرت ہی کرتی تھی۔ یہ بات مجھے نانو سے پتہ چلتی رہتی تھی۔ میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آیا کیونکہ تم سامنے ہوتی تھی تو میں خود پر قابو نہیں رکھ نہیں پاتا تھا۔ یہ 7-8 سال یوں ہی گزر گئے۔ مام ڈیڈ چاہتے تھے کہ جلد رخصتی ہو جائے مگر میں تمہاری پڑھائی مکمل ہونے کا ویٹ کر رہا تھا، ساتھ ہی تمہیں رضامندی سے رخصت کروانا چاہتا تھا، تبھی تمہیں اپنی کمپنی میں جگہ دی اور جرمانہ و 10 دن میرے ساتھ رہنا۔ یہ سب اسی لیے تھا کہ تاکہ تم مجھ سے محبت کر سکو۔ شرط بس ڈرامہ تھا، میں تمہیں اپنا احساس لا سکوں، تمہارے دل میں جگہ بنا سکوں۔ یوسف دھیمے لہجے میں اسے بتا گیا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر مجھے وحشیوں کی طرح چھونا، یہ سب اپنی زبردستی مجھے اپنی قربت سے نواز کر ڈرانا دھمکانا۔ دانیہ نے خشک لہجے میں پوچھا، تم جس طرح اپنے شوہر یعنی میرے لیے نفرت کا اظہار کرتی تھی اس کے بعد مجھے غصہ آتا تھا۔ یوسف نے نفرت ہوتی تھی تبھی تمہاری قربت کے قریب آتا تھا اور تمہیں اپنا غصہ اتارنے آتا تھا، مگر اب تو تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے، اب تو تمہاری رضامندی سے ہی تمہیں چھوؤں گا۔ یوسف نے اس کا چہرہ قریب کرنا چاہا تھا جب دانیہ نے اس کو دور کیا۔ کس نے کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے؟ دانیہ نے کہا تو یوسف نے اسے دیکھا۔ کیا نہیں ہوئی؟ یوسف نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، اور اب مجھے ہر حال میں طلاق چاہیے۔ دانیہ اتنا کہہ کر کھڑی ہوئی تھی کہ یوسف اس کی جانب دیکھتا ہوا۔ تم غلطی کر رہی ہو دانی، یہ سب میں نے تمہارے لیے تمہاری محبت میں کیا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب مام نے کروایا تو ایسا نہیں ہے، انہوں نے منع کیا تھا، مجھے تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، ان سے ناراضگی میں ہمارا تعلق خراب مت کرو، یوسف نے ملتجی لہجے میں کہا۔ لیکن دانیہ اس وقت شدید غصے میں تھی، وہ اس کی ایک بھی نہیں سننا چاہ رہی تھی، اور ان سے میں ہر ناراضگی ختم کر چکی ہوں، لیکن مجھے اب آپ پھر بھی طلاق چاہیے کیونکہ میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس سے مجھے صرف محبت نہیں۔ دانیہ نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ یوسف نے اب کی بار سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ تو وہ سر ہلا گئی، جس پر وہ کچھ لمحے اسے دیکھتے رہا اور پھر سر ہلا کر اپنا فون اٹھا کر کسی کا نمبر ملا کر فون کان سے لگایا۔ مائیکل صاحب، ڈائیورس پیپر ریڈی کر دیجیے گا، 2 دن تک مجھے مل جانے چاہیے۔ یوسف نے دوسری طرف موجود شخص سے کہا تو دانیہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ دانیہ اس کی تو ایک کال پہ ہی حیران ہو چکی تھی، دل نہ جانے کیوں اداس سا ہوا تھا۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ اپنے شوہر سے طلاق لینا، اور یوسف کے جھوٹ کے فیصلے کے بعد بھی وہ فیصلہ کر چکے تھے، تو پھر اب کیوں وہ اداس رہی؟ 2 دن تک آپ کو طلاق کے کاغذات مل جائیں گے، سائن کر دیجیے گا۔ یوسف نے اس کی جانب متوجہ ہو کر اسے باور کروایا تھا، اور اس کے بعد بھی میں بھی سائن کر کے پیپرز کورٹ میں جمع کروا دوں گا، اور اس کے بعد آپ آزاد ہوں گی کسی بھی شخص سے شادی کرنے کے لیے، بلکہ اس سے جسے آپ محبت کرتی ہیں۔ یو مے نو لیو ناؤ، یوسف نے کہا تو وہ دنگ سی اسے دیکھتی گئی، جو سپاٹ سے انداز میں اتنی جلدی فیصلہ کرتا کہ اب اسے حیران کرنے پر مجبور کر چکا تھا، اور کوئی فائل دیکھنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی تھی، جس پر قابو پاتے اس نے تیزی سے ٹیبل پر فون رکھا اور اٹھایا اور باہر بھاگی تھی، اور اس کے جاتے یوسف نے تھکا تھکا سا سانس خارج کر کے آنکھیں میچ کر کنپٹیاں دبائی تھی۔ وہ تھک چکا تھا، وہ اس لڑکی کے پیچھے بھاگ بھاگ کر واقعی تھک چکا تھا۔ اس بات کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ یونیورسٹی میں بھی اس کے فائنل ایئر کے پیپرز سٹارٹ ہو چکے تھے، اور جن کو وہ اچھے سے تیاری کر کے پیپر دے رہی تھی۔ ذرا بلوچ سے وہ 1 ہفتہ ناراض رہی تھی، لیکن وہ ان سے زیادہ عرصہ ناراض نہیں رہ سکتی تھی، تبھی جلد ہی مان گئی تھی۔ سارے بلوچ سے بھی وہ صلح کر چکی تھی، مگر 8 سالوں کا فاصلہ پاٹنا اتنا آسان نہیں تھا، تبھی ان کے درمیان 8 سال والی پہلے والی بے تکلفی ابھی بھی نہیں آئی تھی۔ اسماعیل صاحب کے ساتھ بھی وہ تھوڑی بہت اچھی بات چیت ہونے لگی تھی۔ یوسف 2 دن بعد ہی طلاق کے کاغذات بھیج دیے تھے، جس پر اس نے غصے سے سائن کر کے اسی وقت وہ پیپرز واپس بھی بھجوا دیے تھے۔ سالب بلوچ نے اسے سمجھانے کی بے حد کوشش کی تھی، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، اسی لیے اس نے طلاق کے کاغذات پر پیپر پر سائن کر دیے تھے، مگر وہ اپنی بات سے 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹی تھی۔ ثانیہ بیگم کے سمجھانے پر بھی وہ ان سے کہہ چکی تھی اگر انہیں اپنے سنہرے بیٹے کی حمایت کرنی ہے تو وہ بیٹی کو بھول جائیں، جس کے بعد ثانیہ بیگم نے بھی اسے سمجھانا چھوڑ دیا۔ سب کے سامنے تو وہ بے حد مضبوط تھی، لیکن تنہائی میں بہت ٹوٹ چکی تھی۔ اس کا دل ہی نہیں جانتا تھا کہ اس نے کس دل سے یہ فیصلہ لیا تھا۔ وہ اسے محبت کا اظہار کرنے کی تھی، اور ایسے میں جو حقیقت اس سے معلوم ہوئی تھی وہ اسے توڑ کر رکھ گئی تھی، اور وہ جذباتی ہو کر غصے میں نہ جانے کیا کیا بھول گئی۔ مگر دل کو کہیں یقین تھا کہ یوسف اسے منائے گا، اس کے غصے کو پیار سے اسے منائے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اس کے فیصلے کو قبول کر کے طلاق دینے کا سوچ چکا تھا، جس پر وہ مزید اس سے بدظن ہوئی تھی۔ اس کے اپنے دل میں موجود محبت کو وہ کھروچ نہیں سکتی تھی، مگر اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کمزور نہیں پڑے گی اور اسے بھولنے کی مکمل کوشش کرے گی۔
اسی لیے اس نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی تھی اور اسے پیپرز دے رہی تھی۔ یوسف نے ابھی تک اسے طلاق نہیں دی تھی، جس پر وہ خوش فہم تو ہوتی تھی، مگر یوسف کا اسے منانے نہ آنا اس کی خوش فہمی کو دور کر دیتا تھا، جس پر اس کا دل مزید دکھتا تھا۔ 3 ہفتے سوچ سوچ کر گزارنے کے بعد وہ اس بات سے بھی متفق ہو گئی تھی کہ وہ یوسف کے بغیر زندگی گزار لے گی اور پھر اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر یوسف نے اسے طلاق دی تھی تو وہ مر ہی جائے گی۔ اب اسے کیا کرنا تھا؟ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی نہ کسی کو اس بارے میں بتانے والی نہیں تھی، سوائے ایک شخص کو۔ وہ تھا ہیری۔ ہیری، یوسف صاحب اسپیکنگ۔ یوسف نے مصروف سے انداز میں فون اٹھا کر کان سے لگایا تھا۔ اس نے دانیہ کو مکمل اگنور کر رکھا تھا، مگر پھر بھی اسے ایک امید تھی کہ وہ اسے ضرور کال کرے گی اور اسے بات کرنے کی کوشش بھی کرے گی، اور اس کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ اس نے صرف دانیہ کو احساس دلانے کے لیے اس کو طلاق دینے پر رضامندی ظاہر کی تھی، مگر اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس سے الگ کیسے ہو سکتا تھا جو اس کی روح میں بستی تھی؟ اسے یقین تھا کہ جلد یا بدیر وہ جلد سمجھ جائے گی اور اسے معاف کر کے اس کے پاس واپس لوٹ آئے گی۔ یوسف بیٹا، ڈینی پتہ نہیں کہاں چلے گی۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ہم نے اس کا ہر ممکن جگہ پر اسے ڈھونڈ لیا، لیکن وہ نہ جانے کہاں چلے گی۔ دوسری طرف زارا بلوچ کی روتی ہوئی آواز سن کر وہ جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھتا ہوا ایک دم سے کھڑا ہوا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور دل کو جیسے کسی نے پیروں تلے سے مسل دیا۔ میں آ رہا ہوں، پریشانی سے کہتا ہوا مینیجر کو سب کچھ ہینڈل کرنے کا کہہ کر سیدھا دانیہ کے گھر پہنچا تھا۔ جب سب موجود ہی تھے، اس کی بہن بھائی، ماں باپ، زارا بلوچ، ہیری اور اس کی گرینی مارتھا بھی، سب ایک جگہ پہ اکٹھے تھے، لیکن دانیہ کا کہیں پہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر غائب ہو گئی ہے، یوسف ثانیہ بیگم نے بتایا، اور ساتھ ہی ایک چٹ بھی اس کی جانب بڑھائی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، اگر کرتے تو مجھے منانے بھی آتے ہو، اور اب آپ رہیں اپنی انا میں خوش۔ وہ چٹ اس نے اسی کے لیے لکھی تھی، میں جا رہی ہوں آپ کی زندگی سے دور، آپ کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ دانیہ کی طرف سے لکھی گئی تحریر پڑھ کر اس کا دل کیا کہ اپنا ماتھا پیٹ لے۔ وہ تو صرف اس کو سپیس دے رہا تھا تاکہ وہ ان رشتوں کو اور اس کی محبت کو سمجھے، مگر وہ اس کا بھی غلط مطلب لے کر گئی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور پھر باہر کی جانب بڑھا تھا، اور اس نے دانیہ کو ڈھونڈنا تھا کسی بھی صورت میں۔ وہاں سے نکلتا پولیس اسٹیشن گیا تھا، اور پولیس کے ساتھ مل کر اس نے کئی CCTV کیمرے چیک کیے تھے جو جگہ جگہ لگے ہوئے تھے۔ وہ گھر سے ایک چھوٹا سا سفری بیگ لے کر نکلتی نظر آئی تھی، اور اس کے بعد اس نے 2 ٹیکسیاں لی تھیں، اور اس کے بعد اس کی فوٹیج نہیں ملی تھی جس پر وہ اس کا پتہ لگا سکتا۔ بے حد پریشان ہوا تھا، نہ جانے کہاں گئی تھی، ٹھیک بھی تھی یا نہیں۔ اس نے دانیہ کی شدید فکر ہو رہی تھی، پولیس اسے تلاش کر ہی رہی تھی، مگر وہ خود بھی سارا دن اسے ڈھونڈتا رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اسے دل کے اور جان پر بھاری پڑ رہا تھا، اور اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے، کہیں سے دانیہ کو ڈھونڈ کر لائے اور اپنے سامنے لے آئے، اور اسے سب کچھ سے اوجھل کر کے اپنے دل میں چھپا لے۔ رات کو 9 بجے وہ تھکا ہارا گھر لوٹا تو دوپہر میں کچھ کھایا بھی نہیں تھا، اور نہ ہی اسی سچویشن میں اسے بھوک پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ پولیس کا کہنا تھا کہ وہ جلدی اس کی مسز کو ڈھونڈ کر لے آئیں گے، لیکن وہ ان کے آسرے پہ نہیں رہ سکتا تھا، اسے اطلاع دیں گے، جس پر وہ یقین کر کے اب کچھ دیر ریسٹ کرنے کے لیے گھر آیا تھا۔ باقی سب دانیہ کے گھر میں زارا بلوچ پاس تھا۔ وہ گھر چھوٹا تھا جہاں کہیں مزید کسی کے رکنے کی گنجائش نہیں تھی، تبھی وہ گھر چلا آیا تھا۔ گھر آیا تو سناٹو نے اس کا استقبال کیا۔ بے دلی سے اپنی کن پٹیاں دباتا ہوا وہ کرسی پر بیٹھ چکا تھا اور دانیہ کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ کچن کی طرف بڑھتا، فریج سے جوس نکال کر پیا اور انسپکٹر سے بات کرتا اپنے کمرے میں جانے لگا، اور اس سے بات کر کے مایوس ہوتا ہوا فون جیب میں رکھ کر کمرے میں داخل ہوا تو سرسری سی نظر کمرے پر دوڑائی تو وہ نظر سرسری سی نہ رہ سکی، بلکہ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل سی گئی تھی۔ اسے اس بات پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو کمرہ بے حد خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، سفید اور سرخ گلابوں کے پھول، اور بیڈ کے وسط میں وہ بیٹھی تھی جس کی تلاش میں وہ صبح سے خوار ہو رہا تھا۔ یوسف کو دیکھ کر وہ مسکرائی ہوئی بیڈ سے اتر کر کھڑی ہوئی تو اس کی موجودگی کا یقین کر کے وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ دانیہ نے اس کے ساتھ اتنا بڑا مزاح کیسے کر دیا، اور اسے خود میں پچ گیا۔ باس، دانیہ نے مسکراتی آواز میں اسے پکارا تو وہ اس کا چہرہ سامنے کرتا بےتابی سے اسے چھونے لگا۔ جتنا وہ آج تڑپا تھا اتنا تو وہ پچھلے سالوں سے نہیں تڑپا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس کے لیے سہانے روح تھی کہ وہ اسے کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں کر پاتا اور اس سے دور تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور آج جب وہ اس کے سامنے تھی تو اسے چھپ کر بھی اس کی موجودگی کا یقین نہیں ہو پا رہا تھا۔ دانیہ مچلی تو یوسف اسے آزاد کر گیا، مگر اب وہ بھی اس کے حصار میں مکی تھی۔ ایسے جان نکالتے ہیں کسی کی؟ یوسف نے خوشمگی نگاہوں سے اسے دیکھ کر پوچھا تھا۔ یوسف کے فیورٹ بلو کلر کی باربی فراک میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی، بالوں کا جوڑا بنا رکھا تھا اور جس کی وجہ سے اس کی سراہی دار گردن نمایاں ہو رہی تھی۔ آف وائٹ کلر کی خوبصورت جویلری اور خوبصورت میک اپ سے وہ
میں یوسف اس کی نظر اتارنے کی حد تک بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر پوچھا، اور پھر یوسف اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ساری توجہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور اس کا یہ سب کرنا، وہ بھی یوسف کے لیے۔ یوسف کی ساری پریشانی اور ناراضگی دور بھگا گیا تھا۔ پھر کیسے نکالتے ہیں؟ دانیہ نے شرارت سے ابرو اچکائے پوچھا تھا تو یوسف نے جھٹکے سے اسے قریب کیا تھا اور اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے اسے اور بھی قریب لگا۔ بتاؤ، یوسف نے مانی ہیزی سے کہا تو اس کی بات کا مطلب سمجھ کر سرخ پڑی۔ فی الحال تو یہ بتائیں، اتنے دنوں میں میری ایک بار بھی یاد نہیں آئی جو مجھے ایک کال تک نہیں کی؟ دانیہ نے بات بدل کر شکوہ کیا تھا اور یوسف بھی اس کی بات سن کر مانی ہیزی مسکرا رہا تھا۔ تو یوسف نے اسے برائڈل سٹائل میں باہوں میں بھر لیا۔ میں تمہیں کتنا مس کیا یہ تو تمہیں کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا، جب تمہیں اپنے آپ سے میری خوشبو آئے گی۔ یوسف نے اپنا بیڈ سے لٹا کر خمار بھرے لہجے میں دانیہ سے بے ساختہ نظریں چرائی تھی۔ آنکھوں میں دیکھنا اس کے لیے محال ہو رہا تھا جو بے باکی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر میں نہ آتی تو آپ مجھے طلاق دے دیتے۔ دانیہ کو یاد آیا تو ایک اور شکوہ سامنے رکھا تھا جو کہ اس کی باتیں سن کر مر جاتا مگر ایسی غلطی نہ کرتا۔ وہ اس کی پیشانی چھو کر بولا تھا، تبھی اتنے دن اگنور کیا؟ بس میں ہی محبت کرتی ہوں آپ سے، جو اپنی انا کو کچل کر آئی ہوں۔ آپ کے لیے دانیہ کی تشبیہ نہیں ہوئی تھی، بس میں تمہیں سپیس دینا چاہتا تھا تاکہ تم مجھے سمجھ سکو، میری محبت کو سمجھ سکو اور میری محبت کو قبول کر سکو۔ اسی لیے میں نے کچھ سپیس دی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا میری محبت اور ہمارے رشتے کو سمجھو۔ تم سے دور رہنا میرے لیے بھی مشکل تھا۔ تم نے میری ایک نہیں سنی تھی۔ میں نے کتنی وضاحتیں دی مگر تم نے اپنی منمانی کی، بلکہ یہ تک نہیں بتایا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہوئی یا نہیں۔ یوسف نے نرمی سے اس کے بال سہلائے تھے اور اسے اپنی جانب متوجہ کر کے اسے ڈھیر سارے شکوے کیے تھے اور اپنی محبت اس دن یہی بتانے آئی تھی کہ دانیہ حبکی سے بات کہتے ہوئے ادھوری چھوڑ گئی کہ یوسف نے دلچسپی سے اس کے چہرے پر چھائے حیا کے رنگوں کو دیکھا تھا اور یوسف کے دل کے پھول ہی کھل چکے تھے۔ اور مجھے آپ سے محبت ہے۔ دانیہ اپنی بات مکمل کر کے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی اور اس کی بات سن کر یوسف نے گہرا سانس بھرا اور پھر اس کے صبر کا پھل مل گیا تھا۔ اس کی بیوی کیوں اس کی محبت تھی اور اسے بڑھ کر اس کے لیے کوئی اور بات نہیں تھی، اور یہ اس کے لیے سب سے بڑی بات تھی۔ مجھے تم سے زیادہ محبت تم سے ہے، اور تم پھر اجازت ہے؟ یوسف نے اس کا چہرہ سامنے کر کے گال سے لا کر پوچھا تھا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، دانیہ نے حبکی سے جتایا تھا۔ لڑکی خود پار کر آئی ہے اور ابھی بھی رخصتی نہیں ہوئی، اور وہ اسے چھیڑنے کے انداز میں اسے خود کے قریب کر کے اس کی سرائی دار گردن پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ مانی ہیزی سے کہتے وہ نرمی سے اسے اپنے حصار میں قید کر کے اسے اتنے عرصے کی تڑپ تشنگی اور اسے اپنی محبت کی شدت کی داستان سنا کر جسے دل ہی سے سنتی وہ اس کی محبت کو بھی محسوس کرنے لگی تھی۔ بہرحال یوسف کو اس کے صبر کا میٹھا پھل مل ہی گیا تھا، اور جب کہ دانیہ اس کی محبت پر ایمان لے آئی تھی، یوسف سے نہ صرف ڈھیر ساری محبت ملی تھی بلکہ اس نے دانیہ کی ماں کے ساتھ ساتھ خود ساتھ ناراضگیوں بھی ختم کر دیا تھا۔ اگر یوسف نہ ہوتا تو شاید وہ کبھی بھی اپنی ماں سے تعلق کو بحال نہ کرتی۔ یوسف کے ملنے سے اسے اپنے پاپا، ماما اور پلس نانی کا پیار مل چکا تھا اور وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، اور دو کیوٹ بہن بھائی بھی مل گئے تھے اور ان سب کے ساتھ اس کا دوہرا رشتہ بھی تھا، وہی مائیکا اس کا اور سسرال بھی۔ اپنی ضد اور انا پیچھے ہٹ کر اس نے اپنی محبت کو قبول کر لیا تھا۔ اسے اپنی محبت یوسف ہر شے سے بڑھ کر پیاری تھی، اپنی انا سے بھی زیادہ وہ پیاری تھی، اور اسی لیے تو اسے بہت سارے رشتے ملے تھے اور خوشیاں ملی تھی۔ لیسنس، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔